हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। आज हम जिस किताब का रिव्यू कर रहे हैं, उनकी स्टोरी बता रहे हैं आपको। वो विलियम शेक्सपियर का बहुत खूबसूरत ड्रामा है हैमलेट। कहानी शुरू करने से पहले मैं उनको कुछ किरदार बता देता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो जाए। हैमलेट हीरो है इस नॉवेल का, इस ड्रामे का। हीरोइन है ओफेलिया। ओफेलिया हीरोइन है इसकी। अच्छा, इसका वालिद है, हैमलेट का वालिद है, उसे कहेंगे हम सीनियर, वो बादशाह है। उसका जो चचा है उसका नाम है कैलेडियस, और जो उसकी वालदा है, हैमलेट की वालदा है, वो है क्वीन जेरेटोस। और एक बहुत दानिश्वर या दूरंदेश एक वजीर है इनका, पॉलिनियस नाम है उसका। ओफेलिया ये पॉलिनियस की बेटी है जिससे हैमलेट मोहब्बत करता है। वो भी हैमलेट से मोहब्बत करती है। और इसका पॉलिनियस का एक बेटा भी है, लैरेटिस उसका नाम है। और हैमलेट का एक दोस्त है, उसका नाम है होरोशियो। और एक और भी है, सिपह सालार है, उसका वो किरदार इसके अंदर है, मार्सिलस, उसका नाम है मार्सिलस। तो ये कहानी शुरू करते हैं। डेनमार्क का शहजादा है हैमलेट, बहुत खुशबाश, जिंदा दिल, दिलेर, शुजात, सखावत, अवाम में बहुत मकबूल है। वो बस शिकार विकार खेलता है और वगैरह। एक दिन उसको पता चलता है कि उसके वालिद जो कि बादशाह थे इसके डेनमार्क के, वो मर गए। वो किसी अपने बाग में सो रहे थे, किसी सांप ने उनको डस लिया और वो जहर से मर गए। इसको बहुत दुख होता है, लेकिन इससे ज्यादा दुख इसको इस बात पे होता है कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी वालदा जो है वो शादी कर लेती है इसके छोटे भाई से, इसके चचा से, उसका नाम है कैलेडियस से, और वो कैलेडियस बादशाह बन जाता है। अच्छा, इसका वालिद है ना, वो बहुत नेक, सखावत और ईमानदार आदमी होता है, जबकि इसका जो चचा है वो बिल्कुल नाअहल होता है, बेईमान होता है, बदउनवान शख्स होता है। ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हैमलेट को। हैमलेट भी पसंद नहीं करता उसको। तो एक दिन कुछ सिपाहियों ने देखा कि कोई साया सा वो ट्रैवल कर रहा है, और उसकी शक्ल जो है ना वो हैमलेट के वालिद जैसी है, किंग, जो सीनियर किंग है उस जैसी शक्ल। तो उसके बाद वो बताते हैं इसके दोस्त को, हॉरिशियो, हॉरिशियो को बताते हैं। हॉरिशियो भी देखता है, फिर हॉरिशियो इसको बताता है हैमलेट को कि यार हमने एक देखा है, कोई रूह है, कोई छवि है जो ट्रैवल कर रही है इसके अंदर अपने महल में। तो हेमलेट इंटरेस्टेड होता है। फिर हेमलेट, होरेशियो और जो सिपह सालार होता है मार्सिलस, वो तीनों है ना मिलके खामोशी के साथ एक जगह इंतजार करते हैं, और वो देखते हैं वाकई वो उसके वालिद साहब की छवि थी, उसकी रूह थी। ये हेमलेट जाके उससे बात करता है कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। तो वो जो छवि है वो इशारा करती है कि मेरे साथ आओ। अच्छा, ये रोकते हैं दोनों, है ना, होरेशियो और मार्सिलस दोनों रोकते हैं इसको, लेकिन ये बात नहीं मानता है और उनके पीछे चला जाता है। और जंगल में जाके वो रूस को बताती है कि मैं मरा ज़रूर जहर से हूँ, लेकिन मुझे जहर दिया है मेरे भाई ने, कैलेडियस ने, और उसके साथ है ना तुम्हारी माँ भी शामिल है। इसको बहुत दुख होता है। अब ये चाहता है कि मैं कंफर्म भी करूं कि वाकई वो सही भी बात है कि नहीं है। अच्छा, इसको एक तरकीब सोचती है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, पागलपन का वो मुजाहरा करता हूँ, क्योंकि ये दुख में पहले बाहर जाता था, घूमता फिरता था, अभी घर पे बैठता है। तो इसके वालिद और वालदा को, इसके मतलब इसके चचा और वालदा को शक ना हो जाए, तो ये पागलों जैसी हरकतें करता है ताकि वो समझे कि ये दुख में है। और अच्छा, ये उसकी ये ना पॉलिनियस की जो बेटी है ओफिलिया, उससे मोहब्बत करता है। और ये बात पॉलिनियस को पता है। पॉलिनियस अपनी बेटी को बताता है कि मर्दों की आदत ये होती है कि अगर आप उसको किसी दिन बहुत मोहब्बत करें, किसी दिन धुतकारें ना, तो वो पागल हो जाते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बहुत। तो वो ऐसा ही करती है। एक दिन है ना इससे बात करते करते बेरुखी इख्तियार करती है। अच्छा, दूसरे मर्तबा जब मुलाकात करता है तो वो तो एक्टिंग कर रहा होता है हैमलेट, पागलपन की। ये जो बेटी है अपने बाप को बता देती है कि भाई वो तो मेरे इश्क में पागल हो गया है। अच्छा है, ये हेमलेट है ना, इसको लव लेटर भी लिखता है एक मर्तबा। तो वो लव लेटर दिखा देती है। पॉलिनियस ले जाता है ये किंग कैलेडस के पास, या उसकी जो क्वीन है, उसकी मदर है, उसके पास ले जाता है। ये लेटर दिखाता है जी, ये देखो ये मोहब्बत करता है, वजह ये जो पागलपन की वजह ये है। तो वो तैयार हो जाते हैं, चलो इसकी शादी करते हैं, हेमलेट की शादी करते हैं ओफिलिया से। इतने में एक गश्ती थिएटर होता है। जो ये थिएटर पहले दौर के अंदर ना ये स्टेज प्ले किया करते थे, शहरों शहरों में जाके लोग, गश्ती थिएटर थे वो।
تو ایک مرتبہ یہ تھیٹر والے پہنچتے ہیں، بادشاہ سے اجازت لیتے ہیں کہ جی ہم محل کے سامنے ایک کوئی اپنا فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اجازت دے دیتا ہے۔ اس کو ترکیب سوچتی ہے ہیملیٹ کو، تو ہیملیٹ اس کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا ڈرامہ پیش کر سکتے ہیں، وہ ڈرامہ جس میں ایک نواب ہوتا ہے، بہت اچھا نیک دل ہوتا ہے، اس کا ایک قریبی رشتہ دار کو زہر دے دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں اس ڈرامے کا پتا ہے۔ تو ہیملیٹ اس ڈرامے کے اندر کچھ رد و بدل کرتا ہے۔ وہ رد و بدل وہی ہوتی جو اس کے والد صاحب نے بتائی ہوتی ہیں، کہ وہ نواب ہے نا لان میں سو رہا ہے، اپنے گارڈن میں سو رہا ہے، تو اس کا جو رشتہ دار ہے وہ آ کے زہر اس کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، پھر اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے۔ اچھا، ہیملیٹ اور اس کا دوست ہیرشیو ایک الگ جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں ڈاک میں، تاکہ وہ اپنی کنگ اور کوئین کا ایکسپریشن دیکھ سکیں، کہ اس کے چہرے کا بدلاؤ دیکھ سکیں۔ اگر تو واقعی وہ ہے نا ان کا چہرہ اتر جائے گا اور وہ ڈر جائیں گے، تو سمجھو انہوں نے مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، ادروائز نہیں کیا اس نے۔ جیسے ہی ڈرامہ شروع ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئین اور بادشاہ۔ اس کے بعد بادشاہ کو بہت برا لگتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو اتنے میں یہ ہیملیٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کو بولتا ہے بیٹھیے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد تو ابھی یہ زہر دیا ہے، اس کے بعد تو یہ اس کی بیوی سے شادی بھی کرے گا۔ تو بادشاہ اپنی ہے نا بیوی کو، جس کی ماں کو، لے کے چلا جاتا ہے محل کے اندر، کہتا بند کرو یہ سارا۔ ملکہ اس کو ہیملیٹ کو بلاتی ہے اپنے پاس ملنے کے لیے، اور ملکہ کیا کرتی ہے، پولینیس جو اس کا وزیر ہے، اس کو پردے کے پیچھے کھڑا کر دیتی ہے کہ کوئی اگر کوئی 19-20 ہو تو وہ اس کی ہیلپ کرے۔ یہ آتا ہے، ہیملیٹ آتا ہے اور اپنی والدہ کو برا بھلا کہتا ہے کہ آپ نے اسے شادی کر لی اور یہ ایماندار بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ کیا اس طرح، اور اس کو پکڑ کے بٹھانا چاہتا ہے کہ بٹھا دے، لیکن یہ کہ پردے کے پیچھے سے پولینیس کی آواز آتی ہے، اس کے وزیر کی۔ یہ سمجھتا ہے، ہیملیٹ سمجھتا ہے کہ پردے کے پیچھے بادشاہ چھپا ہوا ہے، تو وہ تلوار نا پردے میں گھسیٹ دیتا ہے اس کو جان سے مارنے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے پولینیس مر گیا۔ اب اس کو بڑا شوق لگتا ہے یہ۔ اچھا، یہ جو بادشاہ ہوتا ہے کیلیڈیس، جو اس کا چچا، اس کو ترکیب سوچتی ہے، وہ بولتا ہے اس کو میں انگلینڈ بھیج دیتا ہوں۔ بیسیکلی انگلینڈ ڈنمارک کے اثر رسوخ تھا، مطلب یہ ہے کہ ڈنمارک کے انڈر تھا انگلینڈ۔ یہ کیا کرتا ہے، 2 درباری بلاتا ہے، ان کو ایک خط دیتا ہے، اس کو سیل کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے نا اس کو، اس بادشاہ کو، انگلینڈ کے بادشاہ کو دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کو ہیملیٹ کو بولتا ہے تم چلے جاؤ، ورنہ جو اس کا جو پولینیس کا جو بیٹا ہے لیریٹیس ہے نا، وہ تمہیں مار دے گا۔ تو سب کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے عوام کے کہ بھئی یہ بھگا رہے ہیں۔ تو اچھا، اس لفافے کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ انگلینڈ پہنچے، اس کے بادشاہ کو لکھا تھا جیسے ہی انگلینڈ پہنچے فوراً اس کو مار دو۔ اس کی پانی کے جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، دونوں درباری سوئے ہوتے ہیں، اس کو شک گزرتا ہے ہیملیٹ کو۔ ہیملیٹ وہ آرام سے کھولتا ہے خط، اس کو پڑھتا ہے، وہ بات سمجھ جاتا ہے، وہ اس میں مٹا کے یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ دونوں درباری ہیں، اس کو مار دینا۔ بادشاہ کو لکھتا ہے جیسے ہی وہاں پہنچے ان درباریوں کو مار دو، اور وہ دوبارہ اس کے پاس سیل ہوتی ہے، دوبارہ سیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں بحری قزاق کا جہاز آ جاتا ہے۔ بحری قزاق ہوتے ہیں جو کہ ڈاکو ہوتے ہیں، جیسے ڈاکو زمین پہ ہوتے ہیں، تو بحری قزاق جو ہے نا وہ بحر میں ہوتے ہیں، سمندر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بحری قزاق آ جاتے ہیں، یہ لڑتے ہوئے ان کے جہاز میں چلا جاتا ہے، بہت لڑتا ہے یہ، اور وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہیملیٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ہیملیٹ بتاتا ہے کہ جی میں یہ ڈنمارک کا شہزادہ ہوں، تو وہ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور وہ اس کو ڈنمارک لے کے آتے ہیں تاکہ بادشاہ ان کو انعام دے۔ اچھا، یہ جیسے ہی ڈنمارک پہنچتا ہے ہیملیٹ، تو خط لکھتا ہے بادشاہ کو کہ جی میں جا رہا تھا اور قزاق آ گئے، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ میں شہزادہ ہوں تو لے کے آئے ہیں مجھے۔ اچھا، ایک اور خط بھی اپنے نا دوست کو، ہوریشیو کو لکھتا ہے کہ تم آ جاؤ مجھ سے ملو۔ ہوریشیو سے ملتا ہے، یہ اس کو ساری رودات بتاتا ہے کہ جی اس طرح ہم گئے، خط میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں کہ 2 گورکھنگ ایک قبر کھود رہے ہیں، اور یہ چھپکے سے یہ بھی لان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں بادشاہ بھی آیا ہے، ملکہ بھی آئی ہے، اور لیریٹس بھی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اوفیلیا نے خودکشی کر لی ہے، تو اس کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ آتا ہے، اس کو بتاتا ہے، لیریٹس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کا جو والد ہے وہ غلطی سے مجھ سے مر گیا، اور لیکن وہ نہیں مانتا ہے، لیریٹس نہیں مانتا ہے، اور بہت برا بلا کہتا ہے بادشاہ کو۔ یہ کیلیڈیس اس کے چچا کو ایک ترکیب سوچتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک مقابلہ ہوگا تلوار بازی کا۔ تو تلوار بازی کا بیسیکلی پہلے بھی تلوار بازی کا یہ مقابلہ ہوتا تھا، اس میں تلوار شارپ نہیں ہوتی تھی، تیز نہیں ہوتی تھی، اور لیکن بادشاہ
چاہتا تھا کہ ہیملیٹ کو میں مرواؤں، تو اس کو بلاتا ہے، ایلیٹیس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں تلوار دوں گا، میں شارپ دوں گا، تیز تلوار دوں گا، اس کی جو نوک ہے وہ میں ڈبو دوں گا، بلکہ تلوار ڈبو دوں گا میں زہر میں خطرناک، اور تم جیت جانا۔ اور وہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، 2 شراب کے پیک بناتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک خالی برابر میں رکھ دیتا ہے کہ جیسے ہی یہ شہزادہ لڑنے کے لیے آئے گا تو شراب کو، مس کو شراب دوں گا، وہ پیے گا، وہ زہر ہوگا، وہ مر جائے گا۔ یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ اچھا، مقابلہ ہوتا ہے تو بادشاہ پہلے اسے کہتا تو یہ جام پی کے جا، ہیملیٹ کو۔ ہیملیٹ کہتا ہے کہ میں لڑائی کے وقت جام نہیں پیتا۔ وہ جاتا ہے، لڑتا ہے اس کے ساتھ۔ جب لڑتا ہے تو اس کی تلوار جو ہے نا، ہیریٹیس کی تلوار لگ جاتی ہے ہیملیٹ کو، اور ہیملیٹ دیکھتا ہے یار یہ تو خون نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بےایمانی کی ہے، تلوار شارپ لی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اپنی تلوار پھینکتا ہے، اس کے اوپر کود جاتا ہے اور اس سے تلوار چھین کے اسی کو مار دیتا ہے۔ جب یہ زخمی ہو جاتا ہے، لیریٹیس بہت زخمی ہو جاتا ہے، تو لیریٹیس کو بتاتا ہے کہ جی یہ جو سازش ہے نا، یہ اس نے کی ہے، کنگ نے کی ہے، اور ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی دوران اس کی والدہ جو ہے، ہیملیٹ کی والدہ جو کہ کوئین ہے، وہ آ کے اپنے شوہر کے برابر بیٹھتی ہیں، اور اس کو پیاس لگتی ہے، وہ جام اٹھا کے پی لیتی ہے۔ اس کو نہیں پتہ چلتا، کیلیڈیس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پی رہی ہے۔ وہ گر کے جب گرتی ہے تب وہ بادشاہ بھی پریشان ہو کے اپنی دیکھتا ہے بیوی کو۔ ہیملیٹ کو جب اس طرح کا پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے یہ کیا، شراب میں بھی ملایا تھا، جام میں بھی ملایا تھا زہر، تو وہ کودتا ہے، یہ تلوار جو زہر آلود ہوتی ہے وہی کیلیڈیس کو مار کے اس کو بھی مار دیتا ہے۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ جو ہیملیٹ ہے اس کو بھی کیونکہ تلوار لگی ہوئی تھی، اس کو بھی زہر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے۔ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ہوریشیو کو کہ یار یہ تم کہانی سب لوگوں کو سنانا۔ ہوریشیوس کہتا نہیں، میں بھی مر جاؤں گا، میں خودکشی کروں گا۔ تو اسے منع کرتا ہے، کہتا نہیں، تم یہ کہانی، میری یہ کہانی ساری سب کو سنانا۔ تو اس کا اینڈ یہ دکھ والا اینڈ تھا، لیکن بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی شاندار ناول ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ضرور ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے اس کو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔